अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर गुजरे चंद दिनों की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो दहशतगर्दी की लहर जो है वो पाकिस्तान के जो है केपी के सूबा में जो है वो बड़ी बुरी तरह से उसने उसको हिट किया है। लेकिन अगर उसमें देखते हैं तो जहाँ पे पाकिस्तान ने बारहा अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना नैरेटिव जो है वो सबके सामने रखा है, वो ये है कि अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो कि इस वक़्त पूरी दुनिया के तमाम तर जितने भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अगर उनका गढ़ बन चुका है और पाकिस्तान ने उनको हमेशा पूरी दुनिया को एक चीज़ बताने की भरपूर कोशिश की है कि ये इस पूरे खित्ते के अंदर किसी भी किस्म की दहशतगर्दी जो है वो जो इस मरकज़ से निकलती है, या आप ये कह सकते हैं अफ़गानिस्तान जो है तमाम तर दहशतगर्दी का एक मरकज़ बना हुआ है। और इस बात को ना सिर्फ पाकिस्तान चले वो तो कर ही रहा है, लेकिन पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो यूरोप है, यूरोपियन यूनियन है, वो भी इस बात को बिल्कुल मानते भी हैं। और ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उन्होंने तो इसका बारहा इजहार भी किया है कि अफगानिस्तान जो है इस वक्त वो तमाम तर दहशतगर्द तंजीमों का सेंटर बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप ये कहें कि अगर उनके फंड्स रोक देने से जो है दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल उनकी भूल है। सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर्स जो उनको मिल रहा है, या आप ये कह सकते हैं उनको स्पॉन्सरशिप जो मिली है, वो तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो अमेरिका के वो असला था जो कि अमेरिका यहाँ पे अपना असला छोड़ के गया, जो कि कई दहाइयों तक वो असला इस्तेमाल होता रहेगा। और वही असला जो है वो पाकिस्तान के सरहद पार करके जब वो यहाँ पे आता है, इस्तेमाल होता है, तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को उससे ना सिर्फ तकलीफ होती है बल्कि जो हमारी आम आवाम है उसको भी जानी और माली नुकसान से गुजरना पड़ता है। अभी इन तमाम तर चीज़ों को अगर सामने रखते हुए हम देखते हैं तो गुजरे चंद दिन पहले की बात है, तो पाकिस्तान ने जो एरियल स्ट्राइक्स की, जो कि इससे पहले भी एरियल स्ट्राइक की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो प्रिसाइज अटैक्स किए हैं, एरियल अटैक्स किए हैं, वहाँ पे तो एक भगदड़ की शक्ल जो नज़र आ गई है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ासतौर पर अगर मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात करता हूँ और अल जज़ीरा की बात करता हूँ, तो ना जाने अल जज़ीरा को ऐसा कौन सा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट उसकी जानब से होना शुरू हो गया, या उसके लिए क्रिएट होना शुरू हो गया अफगानिस्तान में तालिबान को मारना या बीएलए को तबाह बर्बाद करना, कि वो उसने उनकी ही हमायत की रट लगानी शुरू कर दी। एक जानब तो है अल जज़ीरा की, अगर मैं बात करता हूँ कतर की बात करता हूँ, कतर का जो अल जज़ीरा का जो हेड ऑफिस है वो कतर के अंदर मौजूद है। दूसरी जानब अगर मैं भारत की जानब बात करता हूँ, भारत का टोटल मीडिया जो है, जो कि गोदी मीडिया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नहीं चाहते कि रियासत और मुल्क जो है वो कायम रह सके, और वो हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जो रियासत और पाकिस्तान की हुकूमत है उसके खिलाफ ही बात करेंगे और कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ तक बात कर रहे हैं बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक भी कहना शुरू कर दिया कि रिसेंट जो है जो एरियल स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें मसाजिद के अंदर जब धमाके हुए हैं या मसाजिद के ऊपर अटैक किया गया, तो वहाँ पर खवातीन और बच्चों को भी मासूम जो बेगुनाह है उनको कत्ल कर दिया गया। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर रात को 2 बजे या 2:30 बजे के बाद अगर वहाँ पे अटैक होता है किसी मस्जिद के अंदर या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, बकौल उनके वो मस्जिद है, तो रात को 2:30 बजे खवातीन और बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे थे? इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनको बढ़ावा देने वाले कौन है? वो आप और मैं हूं। उनको आगे उनको प्लीक देने वाले कौन है? वो आप और मैं हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जो है आज स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अली तलत साहब ने। अली तलत जो है वो तज़कियाकार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली तलत, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। उसके साथ साथ हमारे इंतहाई जो सीनियर तज़कियाकार डिफेंस एनालिस्ट जो हैं हमारे कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। और उसके साथ डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श जो हैं वो हमें जो है उन्होंने ऑडियो लाइन पे हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है। मेरा ख्याल है मैं एक इंटरनेशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा ख्याल उस हिसाब से मैं डॉक्टर आसम साहब की तरफ एक जाता हूँ, उसके बाद सर फिर मैं फर्दर मैं आपसे अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम दुरानी सर कैसे साहब। मिजाज है सर आपके? ठीक है सर। जी अल्लाह का एहसान। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तो चले ये जो चीजें हुई हैं इस पे तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एक मैं पॉइंट बात करना चाह रहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो तो इसके ऊपर ना सिर्फ कहने को बिल्कुल कहती भी है कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है, और तमाम तर जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पाकिस्तान वो जो है इस वक्त वहाँ पे बड़ी आसानी से और इंतहाई फेवरेबल जो है उनको माहौल मिला हुआ है, वहाँ पे वो फ्लरिश कर रही हैं, फल फूल रही हैं। तो लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो उनको सबसे ज्यादा पैसे जो मिल रहे हैं वो तो सर सिर्फ अमेरिका की जानब से, असला जो है वो अमेरिका को छोड़ा हुआ मौजूद है।
اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو 90 ارب ڈالر جو ہے سر، 90 ارب ڈالر جو ایک بہت بگ اماؤنٹ ہے، وہ امریکہ نے جو ہے ان کو دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو آپ ریسٹرکچر کر لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سیدھا پدرا کر لیں، اس دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو جائیں. لیکن جواب کیا ملا؟ اور ابھی بھی جو ہے وہ پر منتھ جو ہے پیمنٹس جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہی ہو رہی ہیں. تو سر اس پوائنٹ کو آپ سر کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس دہشت گردی کی جو ہے سہولت کاری ہے وہ امریکہ کی جانب سے ہو رہی ہے سر؟ جی 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 میرا خیال ہے شاید ان کا لائن کا کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہے. جی کرن صاحب، میں آپ کی طرف، جی کرن صاحب اس پہ اگر آپ یہی کوشچن سر میں آپ کی طرف آتا ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جی کہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ سی آئی سی آئی اے کروا رہا ہے. آپریشن ٹھیک ہے، سی آئی آپریشن ٹھیک ہے. قطر جو کر رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے، سی آئی کے کہنے پہ کر رہا ہے. قطر میں ہی سینٹرل کمانڈ کا آفس ہے، قطر میں ہی طالبان کا آفس ہے، بالکل ہے سر. اور قطر ہی اس کو سپانسر کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ قطر اس لیے کر رہا ہے، قطر اور یو اے ای یہ دونوں اسرائیل کے ساتھ جا چکے ہوئے. یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور یہ جو سارا بحر عرب اس وقت آپ کو اسلحے سے اور جدید ویپن سے اور بڑے بڑے بیڑوں سے اور سب مرین سے کھڑا ہے، اور کسی بھی وقت کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ہم خون سے نہلا دیں گے. صحیح. یہ سارا کچھ جو ہے جو اسی ٹرینگل کی ہے، انڈیا، اسرائیل، یو ایس اے. یہ کوئی نئی گیم تو نہیں ہے، کوئی نیا الزام تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے. کیوں دے رہے ہیں 90 بلین ایسے دہشت گردوں کو جن کو دنیا مانتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے؟ 9 بلین بھی دینا، ان کو اسلحے سے لیس بھی کرنا، تو یہ تو پورا منصوبہ بالکل واضح ہے. جب سے امریکن کو ہم نے اسلام آباد میں مہمانداری کر کے سیف اینڈ ساؤنڈ بھیجا ہے، اس کے بعد یہ تحفہ اسی وقت کا شروع پورے زور شور سے ہوا ہے. یہ آپ دیکھیے ایک ایک دن جتنے واقعات ہیں تمام آپ میپ کے اوپر، بورڈ کے اوپر پلان کر کے دیکھیں، صحیح. آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. صحیح. یہ ایران اور پاکستان یہ آخری دیوار ہے اسلام کی. ٹھیک ہے. آخری یہ 2 ملک بچ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ اس کو پھر پیچھے چند ماہ لے جائیں، سال 6 مہینے لے جائیں، تو پہلا فیز تھا سندور 1 کا، جی. اور ادھر فیز تھا ایران کا اسرائیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. وہ فیز ان کے کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے ابھی اپنا سارا کچھ ہی جھونک دیا. اس وقت کوئی چیز ایسی پیچھے نہیں رہ گئی، کوئی ویپن، کوئی اسلحہ، کوئی وسائل جو کہ اس وقت پورے طریقے سے ڈپلائی نہ کر دیے گئے ہوں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی بات ہوئی تھی تو میرا پہلا کوشچن تو یہ تھا کہ امریکہ نے افغانیوں کو جو ہے وہ 90 ارب ڈالر جو تھے وہ ان کو سب سے پہلے دیے. اسلحہ بھی سر ان کے پاس موجود ہے. لیکن سر اگر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو جو قطر ہے سر وہ بھی ان تمام تر مسائل کے اندر شامل ہے. یہ جو ہے وہ بھی بی ایل اے کے ساتھ بھی اگر ہم اس کی جب ہم نے ساری چیزوں کو دیکھا اور ان کو کاؤنٹر کیا تو اس میں بی ایل اے اور یہ طالبان والے جو معاملات ہیں اس میں قطر اور یو اے ای بھی سر ساتھ کے ساتھ ہمیں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو سر کیا یہ ایک گریٹر اسرائیل کا معاملہ ہے یا معاملات کچھ اور ہیں؟ سر آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ صحیح. نہیں ڈاکٹر صاحب آئی تھنک تھوڑی سی ڈسٹورشن ہو رہی ہے. میں اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہہ رہا ہوں وہ دوبارہ جی ڈاکٹر صاحب. جی اچھا لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہاں جی تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا، ڈسٹورشن آ رہی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن یہ تھا کہ امریکہ نے ایک تو سر افغانستان میں جانے سے پہلے سر پورا اپنا ایک اسلحہ وہاں پہ چھوڑ کے گئے جو کہ کئی دہائیوں تک جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. وہ آپ کے سامنے ہی ہے سر. ابھی تو ہو رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں بھی جو جس طرح ہم نظر آ رہا ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہ ہمیں آگے بھی دیکھیں گے.
اس کے علاوہ سر انہوں نے اس وقت ان کو $90 ارب دیا تھا ریہیبلیٹیشن کے لیے, لیکن وہ 90 ارب جو ہے وہ کہاں پہ گیا یہ سر آپ کو بھی پتا ہے. اس کے بعد سر ماہانہ جو ہے وہ جو کروڑوں ڈالر جو ان کے پاس آتے ہیں, یا $1 ارب کے قریب جن کو ماہانہ جو پیسے مل رہے ہیں سر, وہ بھی گھوم پھر کے سر انہی تنظیموں کے پاس آ رہے ہیں جو کہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں. تیسری بات سر یہ ہے کہ اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, BLA کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر یا افغانستان میں اگر TTP کی بات کرتے ہیں, یا فتنۃ الہند کی یا فتنۃ الخوارج کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی سر اسلامک ملک قطر اور UAE کا بھی ہمیں انوالومنٹ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جو یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے امریکہ اس کو جو ہے اسپانسر کر رہا ہے, اور یہ دوسرے ممالک جو ہیں یہ سہولت کار کے طور پہ جو ہے وہ پاکستان کو خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے درانی صاحب, بات یہ ہے کہ اس کو معاملے کو دیکھنے کے 2-3 اینگلز ہیں. ایک اینگل تو ریجنل اس لحاظ سے ہے کہ امریکہ اور چین کی جو آپس کی مخاصمت ہے, پرخاش ہے, اس کو ہم جانتے ہیں. صحیح. پاکستان چین کا ایک اہم ترین حلیف ہے, اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح انگیج رکھنا یا نیوٹرلائز کرنا, یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے. اور اس خواہش میں جو اس کے حلیف ممالک ہیں, یہاں پہ اسلامی یا برادرانہ کا لفظ جو ہے وہ خاص اہمیت نہیں رکھتا. اس کو اسپنج کر دیتے ہیں, اسلامی ملک ہم اڑا دیتے ہیں, انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ صرف مفاد پہ اور جو الائز کے کیمپس ہیں اس پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے سر. اور جس کا مفاد ہوتا ہے وہ پہ کوئی اچھی سی ٹرم یوز کر لیتے ہیں, جیسے ہم نان نیٹو الائی رہے, کتنی اچھی ٹرم ہے, حالانکہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح کا مطلب ایک برادر اسلامی ممالک بھی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے برادر جو ہے, برادران یوسف زیادہ پائے جاتے ہیں, دوست کم ہوتے ہیں. ہاں صحیح بات ہے سر. وہ تو یوسف تو ایک تھے, باقی تو سر ان کے 11-12 بھائی تھے نا سر ان کے, وہ بھی بھائی تھے نا. اب یہ کہ یہ جو چین والا ایک معاملہ, ایک تو یہ اینگل ہے کہ یہاں پہ پاکستان کو انگیج رکھنا انڈیا کا اور USA کا کانفلوئنس ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کا بھی ایک یہ ہوگا کہ اگر ایران کو اس نے کرنا ہے تو پاکستان کسی طرح کی بھی جو ہے نا وہ اس کی مدد نہ کر سکے, یا پیچھے نہ کھڑا ہو سکے, یا خود پاکستان نشانہ بنے یا ویک ہو جائے, اس کے لیے وہ افغانستان میں اور اس طرح پراکسیز کو کر رہا ہے. دیکھیے بات یہ کہ دنیا میں ہم یہ اپنے سمجھنے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں نے زیادتی کی یا فلاں نے ایسا کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے بل پہ کام کرنا ہوتا ہے. وہ جو انڈیا نے آپریشن کیا تھا, نام نہاد آپریشن سندور, اس میں آپ نے پرفارم کیا, دنیا نے فوراً آپ کو مان لیا. حالانکہ اس سے پہلے دنیا آپ کو جو ہے کافی انڈر ریٹ کر رہی تھی, اور ان کا خیال تھا کہ شاید آپ کو ہزیمت اٹھانی پڑے, لیکن جب آپ نے پرفارم کیا تو وہی دنیا بدل کے ادھر آ گئی. اسی طرح یہ جو افغانستان کا ایشو ہے نا جی, اس پر ہم واسطے اور لوگوں کے ترلے منتیں کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے, اور فرینکلی میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ اس طرح کی باری وغیرہ سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ جو معاملہ ہے نا پراکسی وارز کا, اس کا ایک بڑا سنہری اصول ہے, جو انگریزی کا ایک مقولہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی, کہ سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف, چور کو پکڑنے کے لیے چور. ٹھیک ہے, جس طرح احمد مسعود صاحب تیار ہو گئے سر ہمارے پاس. بس یہ بات, جس طرح انہوں نے انڈیا نے ہمیں انگیج کیا ہے, آپ ان کو انگیج کریں طالبان کو, تاکہ وہ آپ کا نام نہ آئے. اگر آپ بمباری کریں گے, وہ دنیا کا ایک ایشو بنے گا, کوئی اسے کسی طرح لے گا. آپ نے بھی الجزیرہ کی بات کی, ذرا کہ الجزیرہ جہاں پہ ہے وہاں کی پالیسیز کا بھی اس کو دیکھنا ہے. گو کہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ, اور سنا ہے کہ کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیں نا کہ سب کچھ انٹرسٹ کے تحت چل رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی ان کو نہ افغانوں سے ہمدردی ہے نہ ہم سے دشمنی ہے, انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ انٹرنلی وہاں پہ کوئی ایسا ان کے لیے انگیجمنٹ پیدا کر دیں گے جس کی طرف دیکھنا ان کی مجبوری ہو جائے گی, تو پھر وہ معاملہ آئے گا جہاں پہ آپ سچویشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. محض ان کو ان کے سفیر کو بلا کے دنیا کو بتا کے یا وہاں پہ بمباری کر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس سے پاکستان اسی ٹریپ میں پھنس سکتا ہے جو انڈیا چاہتا ہے, کہ جس طرح پاکستان پہ جب انہوں نے آپریشن سندور میں حملہ کیا تو پاکستان نے کہا کہ یہاں تو مدرسے تھے اور مسجدیں تھیں. اب وہی بات افغانستان نے کی ہے. جی جی بالکل. تو اب انڈیا نے پاکستان کو ایک نیریٹو کے ٹریپ میں بھی پھنسانا چاہ رہا ہے, جہاں سے ہمیں نکلنا ضروری ہے, اور ہمیں ایسا ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ہمارے ہاتھ اور ہمارے چہرے نظر نہ آئے, لیکن کم از کم کام ہماری مرضی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا بہت اچھا پوائنٹ آ گیا سر, بہت اچھا پوائنٹ آ گیا. علی طلعت, ابھی جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور کنر صاحب نے بھی بات کی ہے, ہر چیز بالکل کلیئر ہو چکی ہے, لیکن جو ڈاکٹر صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان تمام تر معاملات میں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا چاہیے.
ہم جو وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. اور جو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ٹو کیچ اے تھیف سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف. تو میں نے ان کو کہا کہ سر ہم احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے وہ تو ہم وہاں پہ کر رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ مل چکے ہیں. تو سر آپ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت جو اس کا جو ریپل افیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, دیکھیں نا ابھی آپ نے وہاں پہ کیا ٹھیک ہو گیا, ہمیں وہاں سے جواب بھی مل گیا, ہم نے ان کو جواب بھی دے دیا, اس سے پہلے ہم نے اپنی بھرپور کارروائی بھی کی, ہم نے اب کہا کہ جی ہم نے 22 سے زیادہ بندے, بلکہ باقاعدہ طور پہ ایک لسٹ بھی جو ہے شائع ہو گئی, آ گئی, پبلش ہو گئی کہ یہ وہ بندے ہیں. اگر اوور آل ہم دیکھتے ہیں تو مور دین راؤنڈ اباؤٹ 200 کے جو ہے نا وہ کیجویلٹیز ہیں, اور وہ کیجویلٹیز ان کی ہیں جو کہ بیسیکلی جو ٹارگٹس تھے ہمارے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن وہاں سے دوبارہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹ جو 2-3 دھماکے بھی ہوئے ہیں, اور خاص طور پر جسے بھی آف کیمرہ بات ہو رہی تھی, کرنل صاحب نے بڑا ایک دل خراش واقعے کی طرف بھی اشارہ بھی کیا کہ وہ ایمبولینس کو انہوں نے جلا دیا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کو ہم کس طرح کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں نا, ابھی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو ہم نے جو ایئر اسٹرائک کی ہے 2 دن پہلے, اس کی صرف بھارت نے مذمت کی ہے اور کسی ملک نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گرد ہیں اور انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں. 23,000 سے بڑے یعنی کہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں جن کی انٹرنیشنل ایک پوری لسٹ ایشو ہو چکی ہے, UN کی طرف سے بھی, رشیا کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے بھی, ترکی کی طرف سے بھی, اور اس میں سے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے. اب مسئلہ یہ ہے, ایک تو وہ بارڈر پہ ہمارے ساتھ جھڑپیں کر رہا ہے, جنگ بھی کرتا ہے, اور پھر قطر کے پاس جاتا ہے کہ یار میری جنگ بھی رکوائیں. اچھا اس کے بعد وہ پھر کیا کرتا ہے, ڈپلومیسی کرنے کی بجائے ہمارے یہاں دہشت گرد بھیج دیتا ہے. بھائی ہمارے ماتھے پہ کچھ لکھا ہوا ہے. پہلے پاکستانی بہت سارے جرنلسٹ یا صحافی یا ڈپلومیٹس جو ہے وہ UAE کا اور قطر کا نام نہیں لیتے تھے کہ یار برادر اسلامک ملک ہیں, ہمارے سفارتی تعلقات ہیں, خراب نہ ہو. لیکن آپ ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئر کہہ دیا سر, آپ نہیں, انہوں نے ان کا نام لیا برادران یوسف, سیدھی سی بات ہے. سر آپ سر دیکھیں نا میری بات سنیں, میرے گھر آگ لگے گی تو میں آپ کے گھر بھی آگ لگاؤں گا. اب قطر سر فائنینشلی سپورٹ کر رہا ہے, مورلی سپورٹ کر رہا ہے, انٹرنیشنلی ان کو فنڈنگ کروا رہا ہے, قطر بھی UAE بھی. بھائی اب جب پہلے ہم کہتے تھے نا, جس طرح آپ نے برادران یوسف کی مثال دی, اب وہ تو بہت سارے تھے, ادھر 2 ہمیں نظر آ گئے, اور 2 کا ہم کہہ سکتے ہیں. باقی جو بھی اسلامک ملک ان کو سپورٹ کرے گا, فائنانس کرے گا, ہم ان کا بھی نام لیں گے, اور پھر ہمارے ادارے اور ہماری حکومت اس بات پہ سوچنے پہ مجبور بھی ہوگی اور فیصلہ بھی کرے گی کہ ہم نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کرنے ہیں, ہم نے ٹریڈ بھی ختم کرنی ہے, اور ہم نے پھر ان کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے. سر ہم اپنا ملک, ہماری ایک دنیا کا ہم اسٹرانگ ملک ہیں, 25 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے, ہم کیوں دہشت گردی کا نشانہ بنے؟ وہ سر ایک طرف جنگ کرتا ہے, جھڑپیں کرتا ہے, بارڈر پہ پنگے بازی کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ شور بھی مچاتا ہے, ان کا اپنا میڈیا شور مچا رہا ہے. اوہو ہمارے بچے اور خواتین, بھائی مسجد کے اندر رات کو 2 بجے کیا کر رہے تھے بچے خواتین؟ بالکل وہ گھر میں ہونے چاہیے. بالکل صحیح ہے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی اب سوری کرنل صاحب, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ہم اس سے پہلے آپ اور میں جو آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو بڑی اچھی بات کی تھی کہ آپ چور کو پکڑنے کے لیے چور کو ہی کہیں نہ کہیں پہ آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے جیسے آف کیمرہ جب آپ سے بات ہوئی تو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کی جو میں بات کر رہا تھا, تو انہوں نے تو ایک باقاعدہ طور پہ آفیشیل جو ان کا ٹویٹر, ان کا جو اپنا ٹویٹر ہینڈلر ہے جو کہ ان کا ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے نام سے ان کا ہے, NRF ہے, تو اس میں انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ پاکستان سے مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ واخ خان کوریڈور پہ قبضہ کر لیں, اور ہماری وہاں پہ جو ہے حکومت کو آپ تسلیم کر لیں, اور واخ خان اس کا دارالحکومت بن جائے. تو سر کیا اس سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے سر, کیونکہ پاکستان تو خود جا کے تو حملہ قبضہ نہیں کر سکتا نا سر. دیکھیے جی, میں عرض کروں, واخ خان پہ انہوں نے بات کی ہے. جی جی واخ خان کی بیلٹ کی بڑی اسٹریٹجیکل امپورٹنس ہے ہمارے سر, اسی لیے تو آپ بینگ اے کرنل سر, آپ کے پاس آپ سے زیادہ کون جانے گا نا جی سر. بالکل. اور واخ خان کی بیلٹ جو ہے وہ افغانستان کی ملکیت نہیں ہے, بالکل ایسا, وہ بھی پاکستانی پختون ہیں جن کا خریدا, جن کی وہ وراثت کی ملکیت ہے پوری زمین. ٹھیک ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان کی اس پرپوزل کا کہ واخ خان پہ قبضہ کر کے تو حکومت تسلیم کر لے, یہ تو اچھی تجویز ہو سکتی ہے, مگر پہلے کچھ کر کے دکھائیں. اوکے, ہاں, یہ تو کر کے پہلے ہمیں پورا روڈ میپ بتائیں اپنا. پہلے تو افغانستان کی بات کریں, پہلے پکتیا کی بات کریں, ننگر ہار کی بات کریں, باقی جتنے ہمارے بارڈر کے ساتھ دہشت گردوں کے کیمپ ہیں پہلے تو ان کی بات کریں نا جی, کہ ادھر کیا تعاون ہوگا. ہمیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ جتنی پینیٹریشن اور انفلٹریشن انہوں نے KPK میں اور بلوچستان میں کر لی ہوئی ہے, اس کا حل صرف یہی ہے
کہ ہمیں بھی پینیٹریشن اور انفلٹریشن کرنی پڑے گی کراس بارڈر. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی. اچھا کنر صاحب ایک ضمنی سوال سر اس میں ایڈ کرتا جاؤں. ابھی سر اس سے پہلے جو ہوا تھا اور جس میں پاکستان نے جو تھا وہ اپنے میزائل بھی استعمال کیے تھے, ایئر اسٹرائک بھی کی تھی, اور جس میں 2 گھنٹے کے اندر اندر جو تھا جب انہوں نے پاکستان کی چوکی کے اوپر بمباری کی تھی, تو پاکستان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ہم نے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو تھے کم از کم کوئی 8-8 10-10 کلومیٹر اندر جا کے جو ان کی چوکیاں تھیں ان پہ ہم نے قبضہ کر لیا تھا. تو کیا سر وہ قبضہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے پاکستان نے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. کچھ چھوڑ دیا جب گڈ ول ایکسٹینڈ کی, ٹھیک ہے, قطر نے اور کچھ ایسا ہے کہ جس کو ان ایکٹیویٹ کر دیا. اوکے. اور خود قبضہ نہ کیا, ان کو ادھر سے ریموو کر دیا اور بنڈن کرا دیا اور نو مین لینڈ کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ابھی ٹائم وہ آ گیا ہے کہ جب ہمیں فیز 1 میں تو اندر جانا پڑے گا, اور جانا پڑے گا انہی طرح کے گروپ بنا کے, اور پھر فیز 2 میں اگر ہمیں ایئر فورس خالی استعمال کر کے کام نہیں بننا, پھر گراؤنڈ ٹروپس بھوٹان, افغانستان بالکل کرنے پڑیں گے, تو کر دینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب اسی چیز کو اگر میں سر, میرا کوشچن سر آپ سے یہ ہوگا کہ جس طرح بھی کرنل صاحب نے جو بات کی ہے, ٹھیک ہے سر, وہ تو بینگ اے سولجر, ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر, ونس اے کوپ از آلویز اے کوپ. تو انہوں نے سر جو بات کی انہوں نے تو اسی طرح حساب سے کی جیسا کہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک سولجر کا, ایک لڑاک کا شخص کا. تو لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, اگر ہم اس کو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں, یا ہم اس کو سفارتکاری کے حساب سے اگر دیکھیں, تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا حل کس طرح نکل سکتا ہے؟ جیسے آپ نے جو بات کی وہ بہت اچھی بات ہے, اور ہم یقینی طور پہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنا چاہیے. کرن صاحب نے اس کے اندر ایک گرہ لگائی ہے کہ پہلے وہ ہمیں کچھ کر کے دکھائیں, شو کروائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. اس میں بھی مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک بورو کر سکوں ہلری کلنٹن کا ایک جو کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی افغانستان میں ہے ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ. ٹھیک ہے, ٹاک ٹاک فائٹ. اور پاکستان کو اپنے جو ڈپلومیسی کے دروازے ہیں کھلے رکھنے چاہیے. جو دوسرے ممالک ہیں جو ہمارے ہم خیال ہیں انہیں انگیج کرنا چاہیے, جیسے ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے, ایون قطر ہے. ان کو کہیں کہ ان سے گارنٹیز لے کے دیں, ان کو مجبور کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ افغان بھی جو گورنمنٹ ہے وہ آئسولیٹ نہیں ہونا پسند کرے گی. یہ کچھ ہی اس کے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ اس کی بات سنی جاتی ہے, مثلا متحدہ عرب امارات ہے اور قطر ہے. تو اگر وہ ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر پرابلم ہوگی. لیکن پاکستان کو لیوریج تلاش کرنا ہوگی جس سے وہ قطر کو اور ان ممالک کو ایک ڈیسائسو طریقے سے کہہ سکے کہ آپ ان کو منع کریں. دوسرا, افغان طالبان سے خود بھی ڈائریکٹ جو بیہائنڈ دی کرٹن بات چیت ہو سکتی ہے انفلوئنشلز کو, یہاں کے لوگوں کو جن کے وہاں تعلق ہے, جیسے بھی سراج الحق صاحب گئے ہوئے تھے وہاں پہ. مطلب یہ کچھ نہ کچھ ایسی سچویشن چلتے رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وہ کام ضرور کریں گے جس سے ان کو سوچنے سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جیسے وہ ایک اور ایسی سیئنگ ہے کہ آپ جب ایک وہ جو اسپائی کیمرہ لگاتے ہیں گھر میں, تو آپ اپنے ملازمین کو ایماندار رہنے میں مدد کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کے لیے تھوڑا سا پریشر بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. سر ابھی آپ نے سر جو بات کی, آپ نے کہا تھا سراج الحق صاحب کے, سر ایک تو مکتبہ فکر کا سر ایک بہت بڑا, ایک سیکٹ کا سر بہت بڑا جو ہے نا کنفلکٹ آ جاتا ہے. ایک طرف تو اگر میں دیکھتا ہوں تو مدودی مکتبہ فکر ہے, اور دوسری جانب اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سراج الحق صاحب کا جو یہ دورہ جو ہے, کیا سر ہی کسی کروٹ اونٹ کو بٹھائے گا بھی, کہ سر ویسے ہی بس آئے, کھائے پیے, کہوا پیے, اٹھ کے واپس آ گئے؟ سر اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے تانے بانے کہیں اور سے بھی ہل رہے ہوتے ہیں, جن سے مطلب وہ سراج الحق صاحب صرف اپنے اون پہ نہیں جاتے. اور دوسرا, جب پرابلم ہو یا سچویشن کو حل کرنا ہو, اس وقت یہ چیزیں میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ دیوبندی ہیں یا آپ سلفی ہیں یا آپ شیعہ ہیں یا آپ کیا ہیں. اس وقت تو انٹرسٹ کی گیم ہوتی ہے. تو یہ تو صرف جب لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اپنے مقصد کے لیے, اپنی فالوورشپ بنانے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے, اس وقت یہ ڈویژنز آتی ہیں. جب مسئلہ ذرا ایمرجنسی کا ہو تب یہ سب ڈویژنز ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر انسانیت کے لیول پہ تمام گفتگو ہوتی ہے, اگر مسلمان کے لیول پہ نہ بھی ہو سکے. تو اس لیے یہ سب چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں, پرووائڈڈ دورانی صاحب
پریشر وہاں لگایا جائے جہاں پہ اس کا اثر ہو اور اگلے کو محسوس ہو, اور اتنی دیر تک لگایا جائے کہ اگلے کی بات جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ جائے. اور یہ پریشر ہمیں, میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا, صرف مغرب میں نہیں لگانا, یہ پریشر ہمیں کسی نہ کسی فارم میں مشرق میں بھی لگانا پڑے گا. سر یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ یہ ہمیں پریشر اپنا بلڈ کرنا چاہیے اور مسلسل رکھنا چاہیے, لیکن وہ صرف مغرب میں نہیں, وہ مشرق میں بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے انتہائی قیمتی وقت سے جو ہمیں جو ہے آپ نے نوازا, کیونکہ سر آپ کا اس وقت مجھے سر کچھ مصروفیات بھی ہیں. انشاءاللہ سر دوبارہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی. طلعت, ابھی جس طرح ابھی بات ہوئی ہے اور کرنل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, اگرچہ کہ عاصم صاحب نے, ڈاکٹر عاصم صاحب نے بھی اسی بات کو ہی انہوں نے اس کو یعنی کہ سیکنڈ کیا ہے, لیکن تھوڑا پولائٹ سے ورڈ میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے, ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن انہوں نے ایک جو کوٹ کیا ہے کہ ٹاک ٹاک فائٹ فائٹ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یقینی طور پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے؟ پہلی بات. دوسری بات, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں صرف مغرب کی جانب ہی اپنا پریشر بلڈ اپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مشرق کی جانب بھی پریشر کو بلڈ اپ کرنا چاہیے. تو وہ آپ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یقینی طور پہ جو مشرق کی جانب جب ہم پریشر کو بلڈ کریں گے تو کیا اس کا اثر جو ہوگا ہمارے یہ جنوبی علاقوں کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جائے گا؟ سر ظاہری بات ہے, ظاہری بات ہے سر, ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. بالکل ٹھیک, بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. تو سر ڈپلومیسی ہونی چاہیے. اب ظاہری بات ہے کارنل صاحب نے ایک اپنی لائف گزاری ہے اور ان کا اس میں ان کا لائف اسٹائل یہی تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, اب ہم ایز اے ڈپلومیٹ تو نہیں, جرنلسٹ ہیں. برا نہ, میں ایک بات بتاؤں, کرنل صاحب بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی ہیں یہ سر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, ان کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی گئی ہے ڈپلومیسی کی. بالکل. تو سر دیکھیں ظاہری بات ہے ڈپلومیسی کی ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, لیکن وہی ہے نا, کسی زمانے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کیری اے بگ اسٹک جسٹ ٹو شو, ٹھیک ہے, لیکن اب جو حالات ہیں نا, اب وہ بگ اسٹک کو جو ہے وہ یوز بھی کرنا ہے, یوز بھی کرنا ڈپلومیسی. میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ بھی جو بات کی وہ یہی کہا کہ ایک طرف تو وہ ہم سے ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قطر بھاگ جاتے ہیں, قطر کے وزیر اعظم ریکویسٹ کرتا ہے ہمارے پرائم منسٹر سے کہ بھائی ہمارے پاس آئیں, پنگا لینے کے بعد بھاگتے ہیں. پنگا لینے کے بعد اچھا سر پھر ہمارے اندر پینیٹریٹ بھی کرتا ہے, پھر دھماکے بھی کراتا ہے. یا تو آپ ڈپلومیسی کریں یا پھر دھماکے کروائیں. تو اب ہمیں بھی جس طرح کرنے نے پہلے بولا کہ ہمیں ڈپلومیسی سے ذرا فرنٹ فٹ پہ جانا چاہیے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی ہو پراپر, پھر ہمارے جو کچھ یہاں پہ ملا گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے خلاف بات نہیں کرتے, اب ان کو بھی ذرا سمجھانے کا وقت ہے. چلے وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں عامر ہاشم خاقانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, تو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم ان پہ بھی جو ہے نا ڈسکشن کر لیں گے ان کے ساتھ. اور یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے یقینی طور پہ یہ میرے ذہن میں ہے, اور یہ میں نے بلکہ جو ہے اس کا نوٹس بنا رکھے ہیں, اس پہ بھی بات کروں گا. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کرنل صاحب یہ جو بھی بات ہوئی ہے, جیسے انہوں نے کہا, اور میں نے تو فوراً ہی کہہ دیا, پتہ نہیں شاید بے تکی سی بات کر دی کہ ایک تو مدودی مکتبہ فکر ہے اور دوسرا جو ہے وہ دیوبندی مکتبہ فکر ہے, تو سر وہ تو دونوں کا آپس میں ملاپ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن کرنل اپنا عاصم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جب آپ نے معاملات کو حل کرنا ہوتا ہے یا آپ معاملات کو کسی نہج کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس میں نہ سیکٹ استعمال ہوتی ہے, نہ وہاں پہ آپ کا جو ہے ریلیجن استعمال ہو رہا تھا, نہ, اور وہاں پہ صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر چیزیں ہو رہی ہوتی. لیکن سر اگر ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سر میرا خیال میں سب سے زیادہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر سر ہم لوگوں نے ہی تو افغانستان کو سپورٹ کیا. دیکھیں جی, میں عرض کروں, ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تو بڑی دور کی بات ہے, کتابوں کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے وہ تو ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تو ہر روز خون بہہ رہا ہے, ہر روز جنازے اٹھ رہے ہیں. کوئی لمٹ ہوتی ہے, صحیح ہے, کوئی ڈپلومیسی کی لمٹ ہوتی ہے, کوئی بات چیت کی لمٹ ہوتی ہے, کوئی ٹاک کی لمٹ ہوتی ہے. ابھی تو کھلم کھلا فائٹ اوپن جنگ ہو رہی ہے. صحیح ہے. پہلے جنگ کا پہلا فیز تو ساری قوم ڈٹ کے اکٹھی ہو کے کندھے سے کندھا ملا کے پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ادھر دھیان تو دے. ایک طرف جنگ لگی ہوئی ہے, دوسری طرف ہم روشنیوں کے شہروں میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آیا ہمیں احساس ہے کہ یا احساس زیاں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو جنگ بھی جیتنی ہے, آپ کو ڈپلومیسی بھی جیتنی ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. انہوں نے ہمیں کمزور سمجھ لیا. صندوق 2 لانچ ہوا ہے, افغانستان ڈالر لے رہا ہے, اور میں عرض کروں جی,
मुसाद और इसराइल और उसके सपोर्टर फाइनेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटा सा मामला नहीं है, बहुत बड़ा वो मामला। हमसे जितने भी हमारी मादियात हैं बलूचिस्तान की, वो बलूचिस्तान में क्यों घुस गए हैं खुल्लम खुल्ला, क्यों 16 जगह पे 22 जगह पे कोऑर्डिनेटेड अटैक आया है? वो कोई दहशतगर्दी या गुरिल्ला वारफेयर है? वो तो प्रॉपर किसी प्रॉपर वार है, प्रॉपर वार है, प्रॉपर प्लान्ड है, रैकी होके पूरी एफर्ट आई हुई है। बिल्कुल ऐसे। हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं ये सारी कौम को एहसास होना चाहिए और उसके मुताबिक हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अभी यहाँ एक और चीज़ अर्ज करूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर थाने में आपको कम्युनिटी सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे सारे मुल्क में। ठीक हो गया। हर जगह के ऊपर हर जगह पे फौजी को आगे करके नहीं लड़ाया जाता। सर जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक जमाने में हम लोग ठीकरी पैरे के ऊपर होते थे, अब जी, बेसिकली आप ठीकरी पैरा हो या उसके एसएचओ का इंटेलिजेंस सिस्टम हो, उसको पता हो कि इस इलाके में किस घर में कौन रह रहा है और कौन से घर जो है वो रेंट पे लेके तूफानी दहशतगर्द आके इन हुए हुए। ठीक हो सर, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। अली तलत, अभी जो सुबह मैं बात कर रहा था कि हम दोबारा हम आएंगे पॉलिटिकल चीजों के ऊपर लेके आते हैं, तो अगर हम देखते हैं तो अब मसला ये हो रहा है कि जैसे मैं फितनतुल हिंद के, अगर मैं BLA की बात करता हूँ या फितनतुल ख्वारिज की बात करता हूँ, TTP की बात करता हूँ, हम जब पाकिस्तान आर्मी जो है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दे रही है, और वो ना सिर्फ पीछे भी देती आई है, आगे भी इंशाल्लाह वो देंगे। क्यों? उन्होंने सर एक कसम खाई हुई है इसकी जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं उनको सिक्योर करने की। अब मसला ये हो रहा है कि हमारी जो इंटरनल है, हमारी जो सोच है, उसकी भी तो कुछ बाउंड्रीज है ना। लेकिन जब हम उसकी जानब देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मकतबा फ़िक्र, चाहे वो मजहबी हो चाहे वो सियासी हो, वो BLA को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वो TTP को भी सपोर्ट कर रहा है, वो फितनतुल हिंद के लिए भी जो है मरा हुआ जा रहा है, वो जो है फितनतुल ख्वारिज के लिए भी मरा हुआ जा रहा है। तो ये जो एक इंटेलेक्चुअल जो टेररिज्म है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई कहीं भी हद लग सकती है? सर जिस तरह आपने फोर्सेस की बात की, तो इन फोर्सेस के अंदर KPK पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस को भी याद रखना चाहिए। वो भी बहुत सारे हमारे नौजवान आर्मी के साथ बराबर खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हमले पहले उन्हीं के ऊपर होते हैं, आर्मी से छुप के निकल जाते हैं तो उधर आगे हमला कर देते हैं। अच्छा, अब जो मकतब फिक्र की बात हो रही है सर, कुछ मकतब फिक्र ऐसे हैं जिन्होंने 79 से लेके 89 तक डायरेक्ट पैसे लिए हैं डॉलर्स के अंदर, और कुछ हमारे मुफ्ती कराम ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉलर्स लेके, अभी उनके बच्चे जो है सर V8 फॉर्च्यूनर के ऊपर घूम रहे हैं। उन्होंने उस वक्त फतवे दिए, जंग करवाई, और उसके बाद फिर जब अमेरिका यहाँ से चला गया अफगानिस्तान से, फिर हमारी गवर्नमेंट ने अपना पूरा सेटअप किया, उसके बाद फिर CIA ने, मुसाद ने फंडिंग की 96 के अंदर, फिर अफगानिस्तान के अंदर घुस गए, और तब से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं हमारे कुछ जो मकतब फिक्र के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता ही है, फिर तो उनको अच्छी खासी फंडिंग आ रही है, फिर बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, फिर उनको सर फंडिंग हो रही है। अब जारी में आता है, अब कोई भी जंग है दुनिया में सर, किसी भी मुल्क में जंग है, कर्नल साहब वाली बात है ना कि जो फंडिंग आ रही है उन्होंने तो बता दिया, सोर्स बता दिया कि फंड कहां से आ रहा है। सर जारी बात है सर, वो मुसाद है, CIA है, फलस्तीन, इसराइल है, कतर है, UAE है, लेकिन मसला ये है कि सर कोई भी जंग है दुनिया में, किसी भी मुल्क ने, किसी भी आर्मी ने उस वक्त तक जंग नहीं जीती जब तक कि पूरी की पूरी कौम उनके साथ शाना बिशाना नहीं खड़ी हुई। और सर गुरिल्ला वार की सबसे बड़ी टेक्निक ये है कि आप फौज को निशाना बनाते हैं लेकिन फौज को निशाना नहीं बनाते। मिसाल के तौर पे कोयटा के अंदर सर अस्करी बैंक को छोड़ दिया उन्होंने, 12 जगह पे उन्होंने गुरिल्ला वार ऑपरेशन किया डायरेक्ट किस्म का, अस्करी बैंक को छोड़ दिया। अब आवाम सोचेगी कि यार बैंक्स को तबाह कर दिया, अस्करी बैंक को छोड़ दिया। अब जारी बात है अवाम के दिमाग में ये बात डाली जाएगी कि फौज के असासे तो छोड़ दिए, अवाम को मारा जा रहा है, इसका मतलब है कि फौज ने उनको इजाजत दी है, ठीक है। अब यहां से बड़े मुतनफ्फर तरीके की चीजें निकलेंगी अब, और इससे ये है कि अवाम की जो मोहब्बत है, जो सिमती है, वो कम हो जाएगी। अब फौज का जब मोराल ही नहीं होगा तो बेचारी क्या लड़ेगी। अब जारी बात है, आप जंग के लिए जा रहे हैं, पीछे आपका एक भाई आपको देख रहा है और वो आपको सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा, तो वहां तो आप स्ट्रेस में होंगे ना कि यार मेरे भाई ने बात ही नहीं की, चाहे वो चचा जाता है, फुप्पी जाता है या मोहल्ले का भाई है तो भाई ना। अब वो वहां जाके हमारा फौजी है, वो चाहे सिपाही है, वो कर्नल है या जनरल है, उसके माइंड में तो वही बात होगी यार मेरे तो अपना मेरे साथ ही दे रहे हैं, मैंने जंग क्या जीतनी है। तो ये भी सर एक वॉर टैक्टिक्स है कि आपने सबसे पहले पब्लिक को पीछे हटाना है। बेसिकली जारी बात है ना सर, जब आपका पेट्रोल ही खत्म हो गया तो आप जंग कहां से लड़ेंगे, आपकी आवाम ही आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सर इसी मुल्क की फौज ने जंगें लड़ी हैं, इसी मुल्क की आवाम ने, माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने जेवरात उतार के दिए हैं कि भाई जहां पे जरूरत हो आप ये इस्तेमाल करें, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, ये हम चीजें दे रहे हैं, आप लड़ें।
سر آپ نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں کیسے واگا بارڈر کے اوپر ہم لوگ آ کھڑے ہوئے, اور آپریشن ٹو سندور انہوں نے بالکل صحیح کہا کرنل صاحب نے کہ وہ انڈائریکٹلی لڑ رہے ہیں, اور امریکہ خود فرنٹ پہ نہیں آیا ہوا کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ایران کو کیپچر کرنے کی پوری کوشش لگا ہوا ہے, اپنے جناب وہ پورے شپس وہاں پہنچا رہا ہے, اور ادھر اس نے قطر اور یو کو آگے کیا ہے کہ بھائی افغانستان کے ذریعے آپ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کریں کیونکہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور ہر حال میں بنانا ہے. آج سر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو مورل سپورٹ بھی کر رہا ہے اور اٹامک سپورٹ بھی کر رہا ہے, اور دفتر خارجہ کا بھی پھر بیان ہے کہ اس طرح یہاں تک بھی, بلکہ کرنل صاحب انہوں نے تو 2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ دور ہے بس وہ ایٹم بم بنانے سے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہوگا طلعت, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. اچھا اب میں آتا ہوں دوسری سائڈ کے اوپر. کیا کرنل صاحب کیا کہیں ایسا تو نہیں ہونے لگا, کیونکہ اگر میں احمد مسعود کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا کہ آپ واق خان کے اوپر جو ہے ہمیں پوری سپورٹ دیں, آپ وہاں پہ قبضہ کریں اور ہم وہاں پہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں کہیں. اور خات میں سر ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے ببانگ دوحل اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم تو تاجک ہیں, ہم چیچنز ہیں, ہم یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ افغان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا اگر کہیں یہ معاملات اگر اس نہج پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو سر کیا آپ کہیں جو پشتون آبادی کا جو بیلنس ہے وہ آپ کو وہاں پہ بگڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ سر مجھے بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. جو حالات, واقعات اور جس قسم کی جنگ جس میں انہوں نے لینگوسٹک زبان کو ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے, ہاں, جو لسانیت کے اوپر لے کے چیزوں کو لسانیت پہ لے کے چلے گئے ہیں, اس سے بہت نقصان ہوگا. پاکستانیت کا بھی نقصان ہوگا, پختونوں کو بھی نقصان ہوگا. ہم سارے ہی پاکستانی ہیں. یہ کہ میں پنجابی کون ہے, پختون کون ہے, بلوچ کون ہے, سندھی کون ہے, یہ بڑی چھوٹی بات ہے. اور یہ بات تو کرنی بھی نہیں چاہیے. جہاں قوم بنانی ہو, ملک بچانا ہو, ادھر صرف قوم کی بات کرتے ہیں, اور ایک قوم ہی ہم سارے پاکستانی ہیں. دوسری میں یہ چیز عرض کروں گا, آپ نے ذکر کیا تھا سراج الحق صاحب کا, جی جی, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے افغانستان میں. ان کی جتنے بھی اس وقت رولنگ کلاس ہے اس میں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. وہ اپنے پرسنل تعلقات, اپنی پرسنل ایکویشن کی وجہ سے پختون اس میں کے پی کے میں بہت, اور ادھر بھی افغانستان میں بھی ایک خاص مقام رکھتے ہیں پرسنل کیپیسٹی میں. ایک چیز میں اور عرض کروں, جماعت اسلامی کی ہمارے ملک میں اور دیگر کئی اسلامی ملکوں میں ایک خاص ان کی ایڈنٹی اپنی ہے, صحیح, جس میں وہ لٹو پھٹو میں نہیں آتے, وہ ہیرا پھیری میں نہیں آتے, وہ ملک کی وفاداری نبھاتے ہیں. پاکستان کی 71 کی جنگ میں فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا حصہ لے کے وہ شہید ہوتے رہے ہیں. بعد میں بھی پھانسیاں لگی ہیں ان کو, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اس وقت وہ 3 سیٹوں سے 77 سیٹس پہ ہے. ہاں جی, بات یہ ہے کہ, اور ان کی خدمت فاؤنڈیشن سارے مسلم کنٹریز میں پاکستان سمیت خدمت فاؤنڈیشن جیسا کوئی ادارہ نہیں. چلے سر, یہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی ایک اپنی حیثیت ہے, اور اس حیثیت سے لوگ ان کو مانتے ہیں. مانتا ہوں, ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ بالکل درست ہے, وہ مانتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر میں دیکھتا ہوں سر, آپ نے بات کہی تھی کہ جو واق خان کی جو بیلٹ ہے پوری کی پوری وہ ملکیت ہے پشتون, پاکستانی پشتون جو عوام ہے ان کی ملکیت ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی وراثت کے اندر ہے. اگر ہم اس کو کٹ کرتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ اس سے پہلے اگر وہ احمد مسعود جو ہے, احمد شاہ مسعود کے جو احمد مسعود جو ہے وہ کچھ ہمیں دکھائے کہ بھئی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہلے ہمیں پکتیا کے بارے میں بتائے, ننگرہار میں بتائے, یا دوسرے جو پاکستان کے وہ جو علاقے جہاں سے پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہو رہی ہے وہاں پہ اب وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں. اگر وہ ہمیں کچھ دیں گے تو یقینی طور پہ ہم بھی ان کو کچھ دیں گے نا, اگر وہ ہم سے کچھ لینا چاہتے ہیں, کچھ لے دے کی چیزوں کے اوپر سیٹلمنٹ ہوگی. تو پھر کیا کہیں جانے انجانے میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں ہم وہ جو پشتون بیلٹ ہے اس کو بھی ہم اپنے خلاف کر لیں, جو کہ اس جگہ سے اس جگہ تک بغیر روک ٹوک کے ابھی بھی آ جا رہے ہیں؟ جی میں عرض کروں, دیکھیے جی, پختون تو ہمارے بھائی ہیں, ہاں, اور وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو اگر کوئی زخم پہنچے ہاں, وہ ہمیں تو اس زخم کو مندمل کرنا چاہیے, ان کو سینے سے لگانا چاہیے, ان کو گوانا نہیں چاہیے, نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری بات, باقی قومیں جتنی بھی افغانستان میں ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کے یہ جو صاحب ہمارے سامنے آئے ہیں احمد شاہ مسعود کے, جی جی, پاکستان کے تعلقات افغانستان میں کافی دیگر لوگوں سے بھی ہیں. ہم نے اس پہ کام کبھی کیا ہی نہیں اس لائن پہ.
کہ ہم رجیم چینج کرانے کی طرف آئیں. اگر ہمیں یہ موجودہ رجیم دیوار سے لگا کے اتنا ہی تنگ کرے گا کہ ہمارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں بچے گا, تو پھر ہمارے پاس رستے بہت ہیں, پھر یہ جس دن چاہیں گے یہ چلتے بڑھیں گے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی طلعت, یہ تو ہو گیا جو بھی چیزیں ہوگی, ٹھیک ہے. کرنل صاحب نے جو ہے نا بڑا اس کو بریفلی, میرا خیال اب اس پہ اور ڈسکشن کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ اور کیا کھول کے بات ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کے اوپر, قطر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر. جو قطر کا جو بیسیکلی جو ایک پارٹ ہے, میں تو یہ کہوں گا وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ یہاں پہ پنگا لیتا ہے, بارڈر کے اوپر پنگا لیتا ہے, یہاں پہ اپنی انفلٹریشن کرتا ہے, اس کے بعد فوراً بھاگ جاتا ہے. کہاں پہ؟ قطر کے چلا جاتا ہے کہ بھائی میں مجھے بچا لو, وہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن سر پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ کیا قطر کے ایسے کون سے انٹرسٹ ہیں, اگر وہ میں ان کی ایئر جو اسٹرپس ہیں ان کو چھوڑ کے اگر میں بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ کون سے ایسے اس کے انٹرسٹ ہیں. یو اے کی بات کرتا ہوں تو ان کے پاس بھی جو وہاں پہ ایئر اسٹرپس ہیں جن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کا جو ہے وہ تو سب سے بڑا جو وہ ان کا ایئر بیس ہے وہ تو ہم مان لیتے ہیں, اس کا ان کا وہ انٹرسٹ وہ ہے. تو کیوں وہ ایسے کام کر رہے ہیں, اگرچہ کہ پاکستان نے اپنے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر سب سے بڑا ٹربل شوٹر اس نے نہ صرف ثابت کیا ہے, یعنی کہ اس کی انٹری بطور ٹربل شوٹر کی ہوئی, اور اس نے وہاں پہ اپنے آپ کو ثابت بھی کیا. کیا اس کے باوجود بھی وہ پاکستان کے خلاف جا رہے ہیں؟ سر اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو جو ہیبت اللہ خون زادہ ہے, اس کا جو دماغ ہے نا وہ شیطانی دماغ ہے, وہ ادھر بھی یوز کرتا ہے ادھر بھی یوز کرتا ہے. دوسرا جو قطر اور یو اے کو سب سے بڑا پرابلم ہے سر وہ ہے گوادر بیس کا. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. ابھی سر آپ دیکھیں جو یو اے یہ سارا سینٹرل کھل کے بات کیجیے گا, کھل کے بات کر لیں. اب سر دنیا میں سب سے زیادہ جو تجارت ہو رہی ہے نا وہ ہو رہی ہے یو اے کے ذریعے, ٹریڈ فری زون ہے. اب وہاں پر سر اتنے زیادہ شپس جو ہیں وہ لنگر انداز نہیں ہو سکتے, اور بڑے شپس جو ان کی جتنی کیپیسٹی اس میں ہوتے ہیں, اگر گوادر پورٹ بنتا ہے تو اگر وہاں پر سر فرض کریں 6 بڑے شپس ایک ایٹ اے ٹائم لنگر انداز ہوتے ہیں تو یہاں 36 ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے گوادر کے اندر. ٹھیک گہرا ہے نا, بہت گہرا ہے, اور سر نیچرلی بنا ہوا ہے. ان کو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے. سر دیکھیں آپ کے پاس ایک ٹرک آ رہا ہے, آپ کو راہداری دے رہا ہے, وہاں پہ بزنس کر رہا ہے, فری ٹریڈ چل رہی ہے, کمپنیوں نے ہیڈ آفیسز بنایا, وہ سارے اٹھ کے اگر میرے پاس آ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کے روٹیوز بھی بند ہو جائے, آپ کے کاروبار بند ہو جائیں, آپ کے یہاں انٹرنیشنل ٹریڈ بند ہو جائے, انٹرنیشنل ٹورسٹ آنا بند ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے جو آپ کے حصے کا جدھر رسک جا رہا ہے آپ اس کی طرف جائیں گے. رسک تو خیر اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں کوئی دماغوں کے اندر نا کچھ فطور ہے کہ جی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہو جائے گا. تو اچھا پھر اس کے پیچھے سر پھر اسرائیل بھی ہے, ان کو گریٹر اسرائیل کے لیے ایران بھی چاہیے اور بلوچستان بھی چاہیے, پورا پورشن چاہیے. اب اس میں ان دونوں کا کامن انٹرسٹ ہے. اب کامن انٹرسٹ میں وہ فورسز بھی لگا رہے ہیں, پیسہ بھی لگا رہے ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی بھی لگا رہے ہیں. اب ادھر ہم ایک ہی ملک ہیں, ہم نے اپنی بقا اور سلامتی کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے, ہم نے باقی دنیا کے لیے بھی کارآمد کارنامے سر انجام دینے ہیں. اگر سر دیکھیں اسی صورتحال میں اگر ہم سعودی عربیہ کی طرف جاتے ہیں, اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں, برادر اسلامی ملک ہے, ہم نے مکہ اور مدینہ کی حفاظت بھی کرنی ہے, تو ادھر بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. وہاں پہ پھر وہ دیکھیں نا, اب جو برادر اسلامی ملک والی ڈاکٹر ابھی آسم ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بات کی تھی کہ وہ برادران یوسف ہی کہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن سر سعودی عربیہ اس پورشن میں وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ان کی دوبارہ سوچ لیں. ہاں جی سر, میں جب سندور ہوا تھا, جب سندور سٹارٹ ہوا تھا, سب سے پہلے سعودی عرب کا ہی سفیر جو تھا وہ بھارت گیا تھا سر, اس کے بعد پاکستان آیا تھا وہ. سر وہ دیکھیں نا سر, دیکھیں وہ کچھ نیشنل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. سر انٹرسٹ کی بات آ گئی سر, دیکھیں انڈیا کے ساتھ ان کا نیشنل انٹرسٹ ہے سر, 1.5 ارب آبادی ہے, وہ پیٹرولیم مصنوعات وغیرہ وغیرہ. سر وہ تو لیتے نہیں, وہ تو رشیا سے لیتے. لیکن اب اس معاملے میں قطر اور یو اے کے مقابلے میں جو سعودی عربیہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے. ہاں, پاکستان نے فوج دی ہے سر, ان کو فوج بھی دی ہے, اور ان کا اپنا انٹرسٹ بھی یہی ہے. کیونکہ اگر سر دیکھیں نا گریٹر اسرائیل کے اندر پھر مکہ مدینہ بھی تو آتا ہے سر, سارا کچھ جائے گا نا. انہوں نے اپنی حکومت بھی بچانی ہے, اپنی حکومت بھی بچانی ہے, اپنی چیزیں بھی بچانی ہے, اپنی سیکیورٹی کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. کرنل صاحب یہ جو ابھی بات ہوئی ہے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ گئے ہوئے شہباز شریف صاحب قطر گئے ہیں, کیونکہ قطر کے معاملہ تو کھل کے کلی سامنے سارے آ گئے. لیکن سر وہاں پہ جو ایک سب سے بڑی جو ہے نا محمد بن عبدالعزیز خلیفی, جو بیسیکلی خلیفی صاحب جو ہے, یہ تو بہت پاورفل, بہت ہی زیادہ پاورفل ان کے ملک میں, اور نہ صرف ان کے ملک میں بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر کافی جانی مانی شخصیت ہے. اور وہاں پہ جیسے پاکستان نے مڈل ایسٹ کے اندر اپنے آپ کو ایک ٹربل شوٹر کے طور پہ پریزنٹ کیا, تو یہ تو 3 جگہوں پہ جا کے ٹربل شوٹ کر رہے ہیں سر. حماس کے ساتھ معاملات ہوں تو سر یہ بیٹھے ہوتے, ایران امریکہ مذاکرات ہوں تو یہ بیٹھے ہوں, لبنان والا مسئلہ ہو تو یہ بیٹھے ہیں, فرانس کے ساتھ معاملہ کسی قسم کا کرنا ہو تو یہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب جا کے ان سے ملے ہیں,
اور کچھ معاملات کچھ بہتر ہوتے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے جی، میں اور خاص طور پہ جو انہوں نے جی جی ہر ملک کو اپنا قومی مفاد وہ ہر حالت میں مقدم ہے. مقدم ہے. ٹھیک ہے. سعودیز اس وقت ڈیفیکلٹ سچویشن میں، امریکہ کی طرف سے بھی، اکانومی کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے، یمن کی طرف سے بھی، اور دیگر جو اسرائیل نے صومالی لینڈ اور باقی پنگے لے کے ان کو گھیرنے کی کوشش کی ہے. سعودیز ہماری طرف اور رجوع کریں گے، یہ میری بات نوٹ کر لیجیے، آنے والے دنوں میں. آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ وائز بھی کریں گے، فیسیلیٹیشن بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی کریں گے، اور جاب بھی دیں گے، اور ڈیفنس اسپیکٹ کو اور ایکسپینڈ کریں گے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک کینوس تھا وہ اور وسیع ہونے والا ہے. وسیع ہونے جا رہا ہے. اچھا. کیونکہ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، پرابلمس نظر آ رہے ہیں ان کو اسرائیل سے اور امریکہ سے. اچھا سر، جو ابھی آپ نے بات کی اس کے اندر اگر میں ایک چیز ضمنی چیز ایڈ کر دوں، تھوڑی گرا لگا دوں، تو سر قطر بھی جو تھا اس ڈیفنس جو ڈیل ہے اس کے اندر سر وہ بھی تو تھرو ٹرکی وہ بھی تو آ رہا ہے سر. یہی عرض کرنے لگا، قطر اور یو اے ای جی سر کے پاس آپشن تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اس ڈیفنس ڈیل میں شامل ہو جائیں، اور کچھ اور بھی گلف کنٹریز بھی، اور ایون ٹرکی بھی. ٹھیک ہے. مگر فی الحال جو بحر عرب کی صورتحال ہوئی ہے، جو ادھر سے پریشر بلڈ اپ ہوا ہے فورسز کا، اور جتنے اس پریشر بلڈ اپ ہونے کے بعد یہ جتنے بھی حکمران ہیں گلف کے، یہ جتنی کی کمزوری محسوس کر رہے ہیں اور اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اپنی سلامتی کے لیے بھی اور اپنی رجیم کے لیے بھی، یہ اس کا اثر ہے کہ یہ دو ملک یو اے ای اور قطر، انہوں کی نیشنل انٹرسٹ انہوں نے سوچی ہے کہ جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے اپنا بچاؤ کرو. یہ جب ادھر بچاؤ کرنے گئے ہیں، پھر یہ ہماری طرف بھی دہشت گردی کھل گئی، پیسہ کھل گیا. وہ پھر گوادر والے بھی بالکل صحیح بات کی ہے میرے بھائی نے، گوادر ہم رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 78 سال سے. سر ہم نے تو پرچیز کیا نا، وہ جی پرچیز کیا، مگر اس کے بعد ہم نے اس کو انڈوں پہ بٹھا دیا ہوا ہے. ہمیں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. کیا لوگ ہیں ہم، نہ ہماری عقل کام کرتی ہے، نہ ہم قومی مفاد میں کوئی چیز کرتے ہیں، نہ ہم اس کو بلڈ کرتے ہیں. ہم دینے پہ آتے ہیں تو 91% کہیں دے دیتے ہیں، 9% گوادر ہے کہ آپ کے پاس ہے. آپ ریکارڈنگ بیچنے پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں را مٹیریل باہر جائے گا، آپ سینڈک دیتے ہیں تو را مٹیریل. بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ٹائم آ گیا کہ ہم گوادر کو بلڈ کریں. یہ سب گوادر کی رکاوٹیں ہیں ادھر ادھر سے آپ کو مل رہی ہیں. چلیں سر مجھے اتنا بتائیں سر کہ کیا، کیونکہ سر وقت میرے پاس کام ہے اور میں نے تھوڑا اس کو تھوڑا میرے خیال میں ہم اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو سر ابھی جو پاکستان اور قطر کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں یقینی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ریلیکسیشن ہوگی، جو مسلس ٹائٹ ہوئے ہیں اس میں تھوڑا ریلیکسیشن بھی ہوگا. قطر کے ساتھ جو تناؤ ہے اور یو اے ای کے ساتھ جو تناؤ ہے وہ کھل کے سامنے آ کے ہمارے ساتھ مخالفت نہیں کر سکیں گے، یہ جلدی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک وہ ہاتھ روک لیں گے، وار آف ٹگ جو تھی وہ ہاتھ روک لیں گے، وہ چھپ چھپا کے ان کو طالبان کو شاباش دیں گے جو انہیں دینی ہے. یعنی کہ شاباش لگے رہو، مٹھائی کا ڈبہ بھیجنا ہے تو لک لکا کے بھیجیں گے، وہ کھل کے ہمارے سامنے کنفرنٹیشن میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی دوسری چیز پہ اگر میں بات آؤں تو اگر ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ اگر میں کے پی کے کی اگر میں بات کرتا ہوں، ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور خاص طور پہ کنر صاحب بھی اس کو، ان کو بھی ایک رنج ہے، کنر صاحب کو بھی رنج ہے، مجھے بھی ہے، اور بھی ہمارے بہت سارے جو اس مکتبہ فکر کے کہہ لیں یا اس تھاٹ کے جو لوگ ہیں. سام بھائی میں ایک عرض کروں، سر وقت آ گیا ہے کہ اندرونی ہم نے نقصان پہنچایا ہے اور جن لوگوں نے ملک سے غداری کی ہے، جی بالکل، اور جو اس وقت بھی ملک سے دشمنی کر رہے ہیں، چلیں ٹھیک، اور جو اس وقت بھی ملک کو مضبوط کرنے کی بجائے ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور روزانہ شوشہ کھڑا کر رہے ہیں، یہ بند ہونا چاہیے. بالکل. ملک ہوگا تو کوئی لیڈر بھی ہوگا. سر ملک ہوگا تو ہم ہوں گے، ملک ہوگا تو کوئی اسمبلی ہوگی، ملک ہوگا تو کوئی حکومت ہوگی، ایم پی ایم این اے سر آپ کا بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی طلعت، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا، مجھے پیچھے سے انسٹرکشنز بھی آ گئے تھے، وائنڈ اپ میں نے کرنا ہے. تو ناظرین یہ تمام طرح آپ نے گفتگو سنی اور جو معاملات آپ کے سامنے ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی کہ ہم بالکل نیچے تک ہم لے کے جانے کی کوشش کریں، اور وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو سب سے پہلے جو ہے کہ پاکستان سب سے پہلے،
ہمارا ملک, ہماری سلامتی وہ سب سے پہلے, اس کے بعد پھر باقی چیزوں کو دیکھیں گے. ہم نے اگر افغانستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو جہاں پہ ہمیں اس کو پیار کرنا چاہیے وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں سخت ہاتھ بھی لگانا پڑے گا. اور بات بالکل درست ہے, ٹاک فائٹ تو ہوتی رہی ہے, لیکن چور کو پکڑنے کے لیے چور کو انسٹال کرنا بہت ضروری ہے. ناظرین, آپ کو انشاءاللہ کل دوبارہ سیم وقت سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.